अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 1-2 अ, खबरें जो हैं वो आपको पता ही है कि बहुत ही बुरी किस्म की खबरें हैं। एक तो आप जानते हैं, एक इतनी ज़्यादा शायद आप ना जानते हों, लेकिन वो है हमारी फ़ॉर्मर कॉलीग। पीटीवी में जब मैं था तो हमारे साथ उन्होंने काम किया, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़कास्टर थीं और उनका आज मुझे पता चला कि इंतकाल हो गया गुज़श्ता रोज़। लेकिन हमारा चूँकि आज था तो मुझे सुबह पता चला, तो तस्कीन ज़फ़र साहिबा, और ये मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। जो लोग पीटीवी को जानते हैं और पुराना जानते हैं, वो जानते होंगे कि तस्कीन ज़फ़र साहिबा की जो आवाज़ थी, वो एक यूनिक आवाज़ थी, और उनका जो स्टाइल था, जिस तरीके से वो एक शीरीं ज़ुबान जिस तरह कहते हैं, वो अपनी अदायगी करती थी तलफ़्फ़ुज़ की, कमाल था। और मेरा ख़्याल है कि शी वाज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़कास्टर्स एवर। तो उनका आज इंतकाल हुआ, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था, आरिफ अलवी साहब ने उनको दिया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उनके साथ काम किया। और मैं जब वहाँ पे था और मैं 2 घंटे का शो करता था डेली, तो मैंने एक फॉर्मेट शुरू किया था कि जिसमें हम कोशिश करते थे कि जो हमारी जो न्यूज़कास्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ हमें जॉइन करें, ताकि वो सिर्फ न्यूज़कास्टिंग ही ना करें, वो कंपेयरिंग भी करें और क्वेश्चंस वगैरह भी करें। तो ये एक इंट्रोड्यूस हमने किया था, बड़ा ज़बरदस्त। उसमें बड़ा उनके साथ मज़ा आता था प्रोग्राम करने का, और बहुत ही एक अच्छा वक़्त था जो हमने देखा। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि वो जो ये लोग थे, जब ये थोड़ा-सा साइडलाइन हुए, तो फिर क्वालिटी में भी कमी आई, और हम उनको यूटिलाइज़ नहीं उस तरह कर सके जिस तरह कि हमें करना चाहिए था। और ये मैं उधर भी कहा करता था कि ये लोग जो हैं, ये अकेडमीज़ हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान टेलीविज़न की दी है, और उनका तलफ़्फ़ुज़ देखिए, उनकी अदायगी देखिए, और जो उनको कमांड होती थी, वो देखिए, तो वो अनपैरेलल्ड थी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा दुःख है, बहुत ही अफ़सोस है कि वी हैव लॉस्ट अ वंडरफुल पर्सन। वो एज़ अ पर्सन भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी, खुद भी रिस्पेक्टेबल थी और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देती। तो ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, और उनकी जो है फैमिली है, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता करे। मेरे लिए दिस इज़ अ पर्सनल लॉस। और यकीन माने कि मैं कोई लगी-लिपटी नहीं कह रहा हूँ। मैं उसके बगैर ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो बेहतरीन जो लोग थे, शी वाज़ वन ऑफ देम। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हम सब ने जाना है, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम कुछ पाकिस्तान के लिए करके जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने देखी, और वो थी क्रिकेट के हवाले से। मैं ज़ाहिर है सब लोग दुखी हैं, मुझे भी दुःख है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अवॉइड करूँ पाकिस्तान का मैच, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ी बुरी हालत है। मैं सोया रहा, लेकिन फिर भी जब मैं उठा, तो वो चूँकि डिले हो चुका हुआ था, तो मेरे उठने तक वो अभी तक चल रहा था, तो मैंने फिर जो सेकंड इनिंग थी वो देख ली। तो उस लिहाज से बहुत ही दुःख हुआ, क्योंकि फ्रॉम द वर्ड गो अ, मुझे ये लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम के अंदर सेल्फ बिलीफ ही नहीं था, वो जीतना ही नहीं चाहते थे। 80 रन्स का टारगेट भी होता तो इन्होंने हार जाना था, क्योंकि ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी के साथ एंटर हो रहे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनको उनके अपने ऊपर यकीन ही नहीं था। और वो क्यों होता है? इनकी आप शक्लें देखें, इनके आप करतूत देखें, इनको पाकिस्तान की इज़्ज़त के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में होते हैं, पैसे बनाने के चक्कर में है। ये इतना कमर्शियलाइज़्ड हो चुका हुआ है कि इनको पाकिस्तान की इज़्ज़त के साथ कोई इतना ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। और आपने दूसरी एक और चीज़ जो मैंने महसूस की, जो रेजीम चेंज के बाद मैंने देखी और वाज़ेह तौर पर देखी है, शायद आपने भी महसूस की होगी, कि हमने एज़ अ नेशन अब ये तस्लीम कर लिया हुआ है कि हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। एक ज़माना था कि जब हम इंडिया के साथ या इंडियंस के साथ जब बात करते थे, तो एट पार उनके साथ आँखों में आँखें डाल के बात करते थे। लेकिन जब से ये रेजीम चेंज हुआ है और ये तोहफ़ा दिया बाजवा साहब ने हमें, और उन्होंने जब ये कहा कि हम लोग इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो जब सिपह-सलार जब आपका कह दे कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो फिर कौन का क्या बने? मैं आज कमेंट्री में देख रहा था, आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया। कमेंट्री में मैं देख रहा था कि जो हमारे कमेंटेटर्स थे, वो उनके साथ चूँकि इंडियंस भी बैठे हुए थे, सुनील गावस्कर जैसे लोग और शास्त्री जैसे लोग, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई उसकी खुशामद कर रहे हैं, उसको बड़ा बना रहे हैं। पता नहीं क्यों? लेकिन चूँकि एक साइकोलॉजिकली सबसे पहले आपको पता है ना, इंसान जब हारता है, पहले वो दिमाग में हारता है, बाद में फिज़िकली जाके हारता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था, और बड़ी मुझे शर्म आ रही थी। बहरहाल, ये आप जो भी था आपने देख लिया। पाकिस्तान का सफ़र मेरा ख़्याल है कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इसके बाद अच्छा है, एक तो लिहाज़ से कि हमारे जो क काफ़ी सारे घंटे बच जाएँगे, और वो हम ज़ाया नहीं कर पाएँगे। तो अल्लाह करे कि कुछ होश आए इन लोगों को जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है क्रिकेट को, एक ही चीज़ से जो हमें जोड़ती थी, वो भी बर्बाद करके रख दी है। तो इस चीज़ का ज़रा दुःख है हमें, लेकिन ये जो गुलामी है,
یہ بڑی مجھے پنچ کر رہی تھی اور میں یقین مانے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ دیکھتے ہیں اور اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹاپکس میں بات کرتا ہوں. لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب بریگیڈیئر میاں محمود صاحب نے جو کہ ویٹرنز آف پاکستان کے نائب صدر ہیں اور PMA-1 لانگ کورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور میرے لیے ہمیشہ یہ بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہیئر کمز بریگیڈیئر میاں محمود صاحب. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب. میں کرکٹ پہ تو آپ کا کامنٹ نہیں لیتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دکھ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہوگا اور باقی فیملیز وغیرہ میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوگا کیونکہ انڈیا سے ہارنا جو ہے یہ ہمیشہ ہی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اب اس حالات جو ہیں اس میں تو اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں اور اس طرح کی. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم واقعتاً ذہنی طور پر اب یہ ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اسرار صاحب، ہماری جو اس ہر فیلڈ میں جو ڈیٹیریشن ہے وہ بڑی عیاں ہو رہی ہے. وہ سب کو نظر آ رہا ہے، صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے ہر حالات کو لیں، کسی چیز کو لیں، اس میں آپ کو سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں آپ کو نظر آتا. ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ نہیں. یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں. ہم تو اس کویگمائر میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے اور نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے بریگیڈ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں ان پہ بھی میں چاہوں گا آپ کا کامنٹ لوں پیشتر اس کے کہ ہم دوسری چیزوں کی طرف بڑھیں. مجھے بڑا دکھ ہوا. ایک تو یہ جو ہماری خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ جو سابقہ MNA بھی ہیں اور صنم جاوید صاحبہ، ان دونوں کے گھروں پہ ان کو لا کے پریزن وینز میں اور پھر ان کے گھروں پہ اٹیک کیا گیا ہے اور ان کے گھروں کی چیزوں کو توڑا گیا ہے، لوٹی گئی ہیں چیزیں. یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے جو محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں کہ انڈر ہز واچ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی انتہا ہو چکی بھی ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. دس از انہرڈ آف. اسرار صاحب، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنی معصوموں کی، تو اس دیش میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ انصاف کرے گی؟ گو کہ ابھی میں عدلیہ کے اوپر آؤں گا کہ عدلیہ میں کچھ ٹرانسفرمیشن تو ہو رہی ہے بٹ ابھی تک ٹرانسفرمیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہمارے اتنے مسائل ہیں اور جو اتنی عیاں ہیں، صاف نظر آ رہے ہیں. ہماری عدلیہ اس کے اوپر بالکل خاموش ہے. یہ جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور باقی بھی جو قیدی جو 1 سال ہو گیا ان کو جو جیلوں میں بند ہے، نہ ان کی کوئی ضمانتیں ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہے، نہ کوئی کیس بنائے گئے ہیں. وہ کس قانون کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ تو کافی وسیع ہو گئی ہے ابھی. اور یہ کوئی صاحب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکویٹل کیا عمران خان صاحب کا اور سیفر کیس میں، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فار ریچنگ اپلیکیشن ہوں گی؟ آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے تو ایک لحاظ سے تو یہ جو فیصلہ ہے اس میں تو کم از کم عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. اور وہ جو ایک کیس پورا بنایا گیا تھا جی کہ عمران خان اینٹی پاکستان ہے اور وہ ہے ٹریٹر ہے اور فلانا ہے ڈھمکانا ہے، تو وہ تو سارا اس میں سے ہوا نکل گیا غبارے میں سے. جی اسرار صاحب، بیسیکلی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے متعلق تو میرے جو اس وقت اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، I think it is the most encouraging thing that has happened in Pakistan. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جناب کہ وضاحت میں اس طرح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ججمنٹ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کی ایکویٹل کی ہے
باعزت بری کیا ان کو سب الزامات سے، اور جو ان کو سزا ملی تھی وہ سزا جو ہے وہ کل عدم کر دی ہے۔ اس میں بہت بڑا میسج ہے۔ پہلا میسج جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان کہتا تھا شروع سے پہلے دن سے، وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان نے جب پہلی بار وہ سائفر جو تھا یا کاپی تھی یا ایسے خالی کاغذ تھا جو اس نے پبلک کے سامنے لہرایا، اور اس نے کہا کہ امریکہ مجھے یہ تھریٹ دے رہا ہے، اور اس نے اپنی قوم کو he took the people of Pakistan in confidence، اور جو پاکستان کو اس وقت سے ابھی تک جو پاکستان کو خطرات اس کو نظر آ رہے تھے، اس نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا اور اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر اپنی جو ہے خیالات مسلط کرنا چاہتا ہے، اور وہ پاکستان کی کیا نام ہے ترقی میں اور پاکستان کی آئندہ کی خوشحالی میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو جو باتیں عمران خان نے اس وقت کی، آج 2 سال کے بعد وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی۔ آپ نے پتہ نہیں وہ جو ججز ہیں ان کے کامنٹ سنے کہ نہیں سنے؟ میں نے ان کے کامنٹ سنے تھے، تو انہوں نے وہی باتیں کی جو ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس کو باہر کی طاقت جو ہے وہ تھریٹن کرے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، تم نے یہ نہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، تو اگر وہ نوٹس نہ لیتا اس کا اور نہ ریئیکشن دیتا تو وہ اپنے منصب سے کہنا میں منصب کے حساب سے پورا نہیں ہوتا۔ انہوں نے صاف کہا ہے۔ اور عمران خان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فل انڈورسمنٹ ہے اس ججمنٹ میں کہ جو بھی ایکشن عمران خان نے کیے پچھلے 2 سال سے، اور خاص کر جو اس نے سائفر کے متعلق بات کی، وہ بات جو ہے آج سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے عمران خان کے جو بھی تحفظات تھے ان کی تائید کی ہے، اور جو بھی کیا نام ہے اس کے نکالے جانے کے بعد جو بھی اقدام کیے گئے ہیں وہ غلط کیے گئے ہیں۔ پہلے تو یعنی کہ جواز ہی نہیں بنتا ابھی اس ججمنٹ کے بعد کہ کہا جائے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، اور جو یہ کنسپریسی تھی عمران خان کی، یہ جو سائفر میسج تھا، ابھی وہ کنسپریسی سے حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اس لیے اگر عمران خان جو اس نے سٹینڈ لیا وہ صحیح سٹینڈ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو طاقتیں تھیں پاکستان میں، جس میں جنرل باجوہ بھی تھا، آئی تھنک ہی واز دا فور موسٹ، جس میں ہماری جو سول قیادت ہے جو کہ ان دا فارم آف پی ڈی ایم جو تھی جو اقتدار میں لائی گئی، اور اس کے بعد جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 2 سال کے، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امریکن نے جو پالیسی پاکستان کے لیے بنائی تھی، امریکن نے اس پالیسی کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ نتیجے حاصل کیے جن کا کہ ان کا ارادہ تھا، اور جو انہوں نے اس سائفر میسج میں اس کی پوری طرح وضاحت کی تھی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح امریکن پالیسیز کو ہم نے امپلیمنٹ ہونے دیا، تو یہ جو ایک کمپرومائز انٹرنیشنل ڈائنامکس کا سلسلہ ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ پورا کا پورا ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہے اور ایٹ فل پلے ہے
تو ان کو ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم اس کو آگے گارڈ کرتے، ہم روکتے ہیں ان چیزوں کو. ہم نے نہیں ہونے دیا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ جو پالیسیز تھیں ان کو امپلیمنٹ ہونے دیا، بلکہ کیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو پھر بڑی خطرناک ہے نا جی. وہ تو دشمن ہے، وہ تو چلیں جو بھی کریں گے وہ تو کریں گے. نہیں اسرار صاحب، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ اب جب کہ سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کی، انہوں نے پوری طرح اس کی تصدیق کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، تو یہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یہ کون ہوتے ہیں ابھی کہ اپنی پرانی پالیسی کے اوپر وہ اپنا کار بند رہے ہیں. وہ ابھی تک ڈکٹیشن جو ہے وہ امریکہ سے لے رہے ہیں. ابھی تک جو مرضی امریکہ کی ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کو پاکستان کے اندر وہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اور کیا نام ہے اس کا، اس میں ہے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، آیا ہے فرمان فرنگی بدست قاصد، ہوا جو نامزد سجے گا تاج غلامی اس کے سر. یعنی کہ اس وقت جو ہمیں فرمان آ گیا ہے ابھی یہ سائفر میسج کے اوپر کہ جو بھی جو ہے نامزد ہوگا اس ملک میں وہ تاج غلامی پہنے گا. اور تاج غلامی انہوں نے ہماری موجودہ حکومت کے سر پہ بھی پہنا دیا ہے، اور تاج غلامی انہوں نے ہماری مسلح افواج کے سر کے اوپر بھی سجا دی ہے. تو اس لیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو ہیں اس وقت جو اپنا یہ جو سائفر میسج کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور ہمیں ابھی اس کی ازالہ کرنا چاہیے. اور ہمیں ابھی فوری ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو امریکن غلامی سے نکال کے ہم اپنی پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم وہ فیصلے کریں جو ہمارے انٹرسٹ میں ہیں rather than in the interest of the Americans. اچھا، اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے برگیڈ صاحب وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اوور آل جو انٹرنیشنل ایک امپریشن ہے وہ بھی بڑا ٹارنش ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ اب ہمارے پر کوئی بھی جو طاقت ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ ہم پہ اب بلیف نہیں رکھتی ہیں، ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چائنا جو ہے وہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا، لیکن اب وہ بھی ہمارے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ابھی دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں اور ساتھ آرمی چیف بھی گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے دورہ کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی، وہ جو بات تھی جو پہلے تھی وہ اب نہیں رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کچھ ہے بات؟ نہیں ضرور، اس کا جو ہے ایفیکٹ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اور مجھے تو زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیفense فورسز ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو انکمپیٹنٹ، ان پیٹریوٹک اور انلیگل گورنمنٹ ہے ان سے تو ہم توقع ہی نہیں کچھ رکھ سکتے. مگر کم از کم میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ہماری ڈیفenس فورسز کے اوپر کہ پاکستان کو اس وقت جو خطرات لاحق ہیں، اور خاص کر جو امریکہ کی طرف سے خطرات ہم کو لاحق ہیں، اس کا نوٹس لیں اور اس کو ازالہ کرنے کے لیے ایسی پالیسی بنائیں کہ جس میں سارا ملک، ساری قوم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس میں جو ہے نا، یہ تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ابھی دیکھیں میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں منظور وسان صاحب، ان کو خواب اکثر آتے رہتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے یا توڑ دیں گے. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرح ممکن ہے، کس طریقے سے یہ سارا ہوگا؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ لگاتار ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کا مطالبہ ہوگا کہ ان اسمبلیز کو توڑا جائے
اور نئے الیکشنز کی طرف بڑھا جائے؟ میری سمجھ میں تو جی جو پولیٹیکل امبروکلیو اس ملک میں ہو گیا ہے، جو اس قسم کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں پولیٹیکلی اس ملک کے اندر، وہ ایک تھوڑا سا اگر میں اس کو سمرائز کروں تو جی سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب یہ سائفر میسج سے کیسے ہم نے ایک سائفر میسج کو جو کہ ایک پاکستان کو ڈائریکٹ تھریٹ تھی، اس کو ہم نے شاید دوستی کا پیغام سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ہم نے ایک حکومت جو تھی جس کو پاکستان کے عوام کی سپورٹ تھی اس کو نو کانفیڈنس لا کے اس کو ڈسمس کیا، اور ان کی جگہ پہ ایسے لوگ لے کر آئے جن کی عوام میں نہ کوئی جڑیں تھی نہ کوئی قبولیت تھی۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک حالات یہ ہیں کہ اس ملک کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ایک ٹولہ کر رہا ہے، اور وہ ٹولے میں ایک ہے وہ حکومت جو نام کی حکومت ہے۔ اس کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ایسے ہے۔ آئی نہ کچھ اور۔ یعنی کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایسے ہاں جو ہیں یہ ایک پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پپٹس جو ہیں وہ اپنی کاروائی کرتے جا رہے ہیں، اصل فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی چند آدمیوں کی مرضی سے وہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وطن کی قسمت بنا رہے ہیں میرے محافظ، وطن کی قسمت وہ طے کریں گے، یہ طے نہیں تھا کبھی ہاں، ان کو یہ اتھارٹی نہیں دی کسی نے کہ آپ اس وطن کی جو ہے وہ قسمت بنائیں۔ دے ہیو ریزروڈ پار، اینڈ اس وقت وہ انٹائرلی جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے تقدیر، اس ملک کی قسمت کے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ وقت آئے گا کہ وہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ختم کریں گے اور واپس اپنی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ وہ بلونگ کرتے ہیں؟ نہیں جی، ابھی حالات تو ہیں وہ بدل تو گئے ہیں، مگر وہ بدل گئے ہیں عوام کی سوچ میں، کہ عوام کی سوچ ابھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کے متعلق میرے وطن کی گلیوں میں کچھ ایسا رنگ ہے کہ حق کے ارادیت گویا اعلان جنگ ہے، کہ اس وقت حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام جو ہے حق کی ارادیت مانگتی ہے تو وہ اعلان جنگ کر رہی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور آپ کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ حالات بدلیں گے، اور حالات بدلنے کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی راستہ اس وقت نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ اور یہ اور دنیا کی اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی ایون جو لاسٹ سینچری گزری ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی قوموں نے اس معاملے میں مزاحمت کی ہے، اور فائنلی پھر انہیں آزادی نصیب ہوئی، اور پھر وہ اپنی جگہوں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ بالکل جی، آپ نے دنیا کی بات کی ہے۔ میں تو اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ فرام دی ایشز آف دا ورلڈ وار that killed 80 million people and reduced great cities to smoking rubbles, America rose like a titan of Greek legend, unharmed and armed with extraordinary military and economic power to govern the entire world. یعنی کہ جب ورلڈ وار کے بعد تو تباہی ہو گئی، اس کے بعد امریکہ جو ہے اس دنیا میں ایسا ملک، واحد ملک جو ہے وہ اٹھا تھا جس کے پاس پوری طاقت تھی، اور جس کے پاس اکنامک پاور بھی تھی کہ اس دنیا کو وہ گورن کرتا رہے۔ تب سے لے کر آج تک امریکہ نے اس دنیا کو گورن کیا ہے، چاہے سکسیسفلی گورن کیا یا انسکسیسفلی، وہ ایک دوسری ایک چیپٹر ہے، بٹ انہوں نے ساری دنیا کو گورن کیا ہے۔ مگر ابھی دنیا جو ہے اٹ از ان اے ٹرانزیشن۔ امریکہ کی جو تھی یہ پوزیشن
جو اس کی طاقت تھی which was totally unchallenged both militarily and economically, it stands totally challenged. اور بلکہ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی جو بھی پروگریس ہے وہ امریکہ کی ڈیفیٹ ہے. جو چائنا گین کر رہا ہے وہ امریکہ جو ہے وہ لوز کر رہا ہے. تو ہمیں تو اس وقت اپنی جو اور اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم اپنی جو رائزنگ پاور ہے اس کو چھوڑ کے تو پھر جا کے اس کی جھولی میں بیٹھ رہے ہیں امریکہ. نہیں جی, میں تو اس لیے بار بار اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنی جو ہے فورن پالیسی وہ ریئلسٹکلی بنانی ہے. ہمیں جو ہماری اپنی مجبوریاں ہیں, جو ہمارے اپنے خطرات ہیں, اور جو ہمیں بیرونی ممالک خاص کر امریکہ اور انڈیا سے جو انہوں نے ایک جوائنٹ بنایا ہے اپنا اسٹریٹجک الائنس, اس سے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں تو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری پالیسیز جو ہیں ان خطرات کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ بنائیں. اور اس ہمارے لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ آج بھی امریکہ کی ڈکٹیشن لیتے رہیں, جو امریکہ ہمیں حکم دے ہم وہ کرتے رہیں. ہمیں تو اپنی ٹوٹل پالیسی کو ریویو کر کے ہمیں وہ پالیسی بنانی چاہیے جو کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس کو سرو کرے rather than serve the American interest. لیکن بریگیڈ صاحب آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے جو پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں اور جس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اور کہیں ہم جا نہیں رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ایک دائروں کا سفر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس میں انٹیگلڈ ہیں. تو کیا اس سچویشن میں عمران خان جس طریقے سے ریزسٹ کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے یا جو لوگ ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, کیا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کوئی دشمن ہے پاکستان کا, وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ خدا نخواستہ غداری کرتا ہے؟ ابھی اس نے جو بات کی تھی 71 والی, تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی غداری کا اس طرح کا کوئی شائبہ ان کی پرسنالٹی میں آپ کو نظر آتا ہے, یا انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو جو کہ پاکستان کے بنیادی مفادات کے خلاف؟ نہیں جی, قطعاً نہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے. بلکہ عمران خان تو بار بار جو ہے اس چیز کے اوپر ایمفسس دے رہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے اور یہ وطن بھی ہمارا ہے, اور یہ وطن اور فوج جب تک اکٹھی نہیں رہیں گی یہ وطن اپنی حفاظت میں کامیاب نہیں ہوگا. تو عمران نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. بٹ مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اس وقت جو فوجی قیادت ہے ان کی جو پرائورٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ مائیکل روسن نے کہا تھا, one of the great achievements of the modern is to get the people angry about small fiddles and not know about the giant ones. کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے, اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور جو بڑے خطرات ہیں اس کے متعلق ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو جو ریسنٹ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے میں اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فارمیشن کمانڈرز کی پرائورٹیز کیا رہے گی. ہمارے فارمیشن کمانڈرز نے جو اتنی بیٹھ کے میٹنگ کی اس میں جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا جو کچھ آیا ان دا وے آف اسٹیٹمنٹس, وہ انہوں نے 2 چیزوں کی جو ہے بڑی سخت انہوں نے نشاندہی کی اور کہا کہ وہ کچل دیں گے یہ جو ہے جو طاقتیں جو یہ کام کر رہی ہیں. ایک اس نے سوشل میڈیا کے, اور کہتے ہیں جی فائر وال بنا دیں گے اور ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور 40 بلین روپے جو ہیں وہ انہوں نے بجٹ میں رکھ بھی دیے ہیں اس کام کی. اور دوسرا جو ہے
وہ 9 مئی کا جو واقعات ہیں، 9 مئی کے واقعات کو یعنی کہ آج ہو گئے ہیں سال سے زیادہ، اور ان کو ابھی تک 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی فکر ہے. وہ سب کو فکر ہے 9 مئی کی، بٹ 9 مئی میں آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ ایک آدمی جو نہیں ہے جس کا کہ آپ نے ٹرائل کیا، اور چلان ہی نہیں آپ پیش نے ہوئی. اور آپ نے 15,000 بندے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ کس قسم کا آپ احتساب کر رہے ہیں؟ اگر کوئی واقعی کسی نے 9 مئی میں اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے، ایسا کام کیا ہے جو کہ کوئی کرمنل ہو، تو آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں اس آدمی کو، اور ان کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے تو کارروائی کریں. مگر انہوں نے تو کسی قسم کی کوئی کارروائی ابھی تک کی نہیں، اور ابھی تک ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں کہ جی 9 مئی اور 9 مئی میں جو انوالو تھے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے مقابلے میں جو ملک کے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر نہ کوئی غور ہے، نہ کوئی فکر ہے، اور نہ کوئی بیانیہ ہے. سب سے پہلی جو میں بات کروں گا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کروائی، بلیٹنٹلی ریگڈ الیکشن. کیا اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں ہے کہ جس قسم کی الیکشن انہوں نے کروائی ہے وہ ٹوٹلی ریگڈ الیکشن، اور جو ہے پاکستان کی عوام کی وہ ترجمانی نہیں کر رہی وہ الیکشن، کہ جو آدمی جو پارٹی جن کی 17 سیٹ تھی ان کو آپ نے میجورٹی دے کے اس گورنمنٹ میں بٹھا دی ہے. تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ ریگڈ الیکشن پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گی یا پاکستان کو مضبوط کریں گی؟ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ کیا انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس کیا یا نہیں ڈسکس کیا؟ میں سوال کرتا ہوں ان سے. اور دوسری یہ ہے کہ امریکہ کے جو انٹینشنز ہیں، ہم بار بار اس کے اوپر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی امریکن سائفر میسج آیا ہے اس وقت سے 2 سال سے جو کچھ امریکہ پاکستان میں عمل کر رہا ہے، جو پاکستان میں وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ پرسو کر رہا ہے، اس کا نوٹس لیا ہماری آرم فورسز نے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کی اس خطے میں کیا انٹینشنز ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے بھی بڑی رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ ہاؤ دی امریکن پالیسی از شفٹڈ اینڈ ہاؤ دی امریکہ از اے تھریٹ ٹو پاکستان. اور اس قسم کی اسٹڈیز جی ایچ کیو میں بھی ہیں جنہوں نے صاف آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ امریکہ سے ہے. اور امریکہ اور انڈیا کا جو ان ہولی الائنس بنا ہے، سب سے زیادہ خطرہ ہمیں اس چیز کا ہے. اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی کور کمانڈر یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہ ایشو نہ کبھی ڈسکس ہوا، اور نہ اس کے اوپر کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہماری فوجی قیادت کی طرف سے. اور تیسری چیز جو ہے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کیا بنا کے رکھی ہے، اور اس میں رد کرنے میں کانسٹیٹیوشن کو ہماری آرم فورسز جو ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کو سوچنا چاہیے، ان کے اوپر لازم ہے. انہوں نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے ایون ایٹ دا کاسٹ آف آور لائف. وہ لائفز کو چھوڑیں، یہاں تو یعنی کہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ مزے لے رہے ہیں حکومت کرنے کے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی پرواہ کے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو جو ہے ایک ردی کا کاغذ سمجھ کے ہم نے اس کو پھینک دیا اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ مسلط کرتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ صحیح بات ہے، اٹس ویری سیریس. اس پہ بغیر سر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں گفتگو جاری رکھنی چاہیے تاکہ یہ جو ایک اویئرنیس ہے لوگوں میں وہ پیدا ہو
اور یہ جو خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہم بے حرمتی کرتے ہیں بقول آپ کے، وہ اب ختم ہونی چاہیے، اور تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، یہ جو ہمارا دائروں کا سفر ہے وہ بھی ختم ہو، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی. Thank you.